इस बार खतरे नॉर्मल अंदाज में पूछा था, मगर दूसरी जानिब से जो जवाब मिला पूरे वजूद को लड़साने के लिए काफ़ी था। नज्म मुहिब जवाब संजीदगी से दिया गया था। पूरा वजूद कपकपा रहा था। इसका एक लम्हे के लिए लगा कि कान की समात धोखा दे रही हैं उसे। मुहिब अजलाल मलिक, वो भी इसके दरवाजे पर, कैसे, इतनी जल्दी कैसे? नज ओपन द डोर। इस बार सितंबर के लहजे में ज़रा सख्ती महसूस हुई थी इसे। क्या मुहिब शाहजेन को लेने आया है? वो पूरी तरह घबरा गई थी। नज ओपन द डोर। इसे मुहिब के लहजे में पहली बार बेसब्री झलकती नजर आई, जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। इतनी बेसब्री? यकीनन ये शाहजेन के लिए है, मेरे लिए तो होने से ही रही। मुझे तो देखना भी पसंद नहीं करेगा। वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी, मगर दरवाज़ा ना खोला। नज, लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ओपन द डोर, वरना मैं तोड़ दूंगा। इसके लहजे में क्या नहीं था? बेसब्री, गुस्सा, सख्ती, जुनून, जैसे जान निकले जा रही हूँ हर गुजरते लम्हे के साथ। इस सितमगीर की धमकी सुनते ही इस नाजुक सिफत लड़की के हाथ पांव फूल गए थे। यकीन था कि कह रहा है कि तोड़ देगा, तो फिर अब तोड़ देगा, इसलिए तेजी से दरवाज़ा खोल दिया। दिल को कोई उम्मीद नहीं थी इससे, गुमान था नज़रअंदाज करके अंदर बढ़ जाएगा। दरवाज़ा खुला तो वो सितम कर सामने खड़ा था। शदीद सर्दी के सबब इसने काले रंग की मोटी जैकेट जेब तन की हुई थी। हल्की हल्की बर्फ़ इसके वजूद पर गिर रही थी। मुंह से धुआं निकल रहा था। इसके सफ़ेद चेहरे पर इसके अनाबी होठ लड़ते हुए अलग ही नुमाया हो रहे थे। यकीनन कोई कोशिश ना की होगी इसने कि खूबसूरत लगे, मगर वो फिर भी लग रहा था भला का हसीन। इतना कि मुकाबल तरसी निगाहों से इसे तकने लगी। आंखों से आंसू आज खुद बहने लगे। वो सफ़ेद रंग के स्वेटर और ब्लू जीन्स में मलबूस इस सितमगर के सामने खड़ी थी। बाल खुले हुए थे, चेहरा मुरझाया मुरझाया था, आंखें दोनों की सुर्ख थी। वो बस मुंजमद खड़ा इस हसीन गुड़िया को तक रहा था। 2-3 सानिए बाद वो डायरेक्ट गले से आ लगा। वो नाजुक सिफत गुड़िया अगला सांस लेना तक भूल बैठी थी। पूरा 1 साल देखा नहीं था इसे। माना हमेशा नफरत करना चाही इससे, मगर इस वजिया मर्द के हुस्न से लोग आड़े आ जाते। यही सबब था कि आज भी दिल को इसके लिए धड़कता पा रही थी। आवाज बहाल हुए तो हटाने की कोशिश करने लगी, मगर वो ना हटा। वो तो ऐसे गले लगा था जैसे अब कोई कल नहीं, जैसे अब कोई तलब नहीं, जैसे अब कोई चाह नहीं। जो चाहिए था वो पा चुका है। इस कदर गर्म जोशी थी इस सितमगर के मिलने में कि वो चाहकर भी झुंझला कर जुदा ना कर सकी। तुम ठीक हो ना? इसने कान के पास मुंह लाकर हाल दरियाफ्त किया था। बस उस लम्हे वो बिखर गई, फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे रो रही थी जैसे कोई बच्चा अपनी बिछड़ी माँ से मिलकर रोए। क्या बताती, क्या क्या गुजरी थी। अदील के इज्जत लूटने की कोशिश से लेकर अपने बच्चे को भूख से बिलक कर रोते देखने तक, कौन सा ऐसा गम तक जो इसने नहीं सहा था। गम इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है, वो भी तो अपने माली के बगैर एक मुरझाया फूल की मान बन गई थी। ज्यादा मत रो, पहले ही आंखें कमजोर हैं तुम्हारी। वो बड़ी मोहब्बत से इसकी कमर सहलाते हुए चुप करवाने लगा। इसका फिक्रमंद लहजा मजीद रुला रहा था। आवाज बहाल हुए तो अपने बिखरे जज्बात को संभालती इस खूबरू नौजवान से दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर वो दूर कहाँ होने दे रहा था। न जाने कितनी ही देर बस सीने से लगाए खड़ा रहा। इसे लगा था वो नज़रअंदाज कर जाएगा, सिर्फ बेटे से मिलने आया है अपने, मगर इसकी सोच के बरअक्स वो तो इसे ही छोड़ने के लिए तैयार ना था। मुकाबिल की गर्म सांसें वो अपने कंधे, गर्दन और कान के लौ पर महसूस कर रही थी। इसने दोनों हाथों से हिसार में जकड़ा हुआ था। अगले पल ही इसे महसूस हुआ कि इसका वजूद जमीन से ऊपर उठ गया है। मुहिब इसे अपने सीने से लगाए अंदर घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा पाँव की ठोकर से बंद कर दिया। मुहिब मुकाबिल हसीना की जानिब से बहुत कमज़ोर सा एहतजाज किया गया, जिसे वो खातर में ना लाते हुए इस हसीन दिलरुबा को दीवार से लगा चुका था। दोनों के दरमियान अल्फाजों का दखल नहीं था। वो गले से हटकर तरसी हुई निगाहों से इसके वजूद को तकते हुए अपने दोनों हाथों से इसके हसीन चेहरे पर प्यालियां बनाकर पेशानी को चूमने लगा।
اس کا نرم و گرم لمس نہایت شدت بھرا تھا۔ پیشانی کو چومنے کے بعد بھی دل کہاں بھرا تھا اس کا، وہ تو جیسے سمو لینا چاہتا تھا اسے خود میں۔ جیسے ہی اس کے گلابی ہونٹ پر جھکا، وہ تیزی سے اس خوبرو نوجوان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر رخ پھیر گئی۔ وہ بولی نہیں تھی کہ اس سے شادی صرف دولت کے لیے کی گئی تھی۔ اس ظالم نے اس کی اولاد کو مارا تھا اور اب تو وہ دوسری شادی بھی کر چکا تھا۔ اس کی نفرت اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ اگر وہ ستم کر اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے تو پھر اس پر محبت کیوں لٹا رہا ہے؟ کیا اب بھی کوئی مقصد لیے ہوئے یہاں پہنچا ہے؟ مگر اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آنکھوں میں کدورت و غصہ بھرے وہ اجنبی لہجے میں استفسار کرنے لگی، جس پر مقابل طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے وقت سے بغور دیکھنے لگا۔ یہی تو شکوہ ہے مسز محب اجلال ملک آپ سے، آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ دونوں ہاتھ بے نیازی سے فولڈ کر شکوے بھرے لہجے میں جواب دے ہوا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک ڈاکیومنٹ نے آپ کی شخصیت کے ہر نشیب و فراز سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ برہمی سے دانت پیستے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئے۔ اس کا جملہ مقابل کا دل جلا گیا تھا۔ ابھی جوابی کارروائی کرتا اس سے قبل ہی اندر کمرے سے بچے کے رونے کی آواز دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ شاہزین وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ مقابل سن سی کیفیت میں کھڑا تھا۔ وہ رونے کی آواز اس کے اپنے بچے کی تھی، اس کے خون کی، اس کے لخت جگر کی، جس کے دنیا میں آنے سے قبل ہی اسے خوشحال زندگی دینے کا وعدہ تھا۔ بہت ہمت جمع کی، دل بے صبرا ہوا جا رہا تھا، مگر ہاتھ پاؤں نہ جانے کیوں ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ شاید جب بندے کو اس کی توقعات سے 1000 درجے بہتر نصیب ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ بے یقینی سی کیفیت میں کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں تھا، وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ لگا رو دے گا، وہ تو صرف سکون کا متلاشی تھا، جبکہ خدا نے تو ایک ہی لمحے پہ پوری دنیا کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ شاہزین کو گود میں لے اگے، وہ دروازے پر کھڑے مسرت و رش بھری نگاہوں سے اپنے حسین دنیا کو تک رہا تھا۔ بیوی اور بیٹا، کل کائنات تھی محب اجلال ملک کی۔ نجمہ نے لچکدار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ مانا ناراضگی و کدورت عروج پر تھی، مگر وہ باپ تھا اس کی اولاد کا۔ وہ اپنی اولاد کو اس کے باپ کو سونپ دینا چاہتی تھی تاکہ اس کا فیوچر تاریک نہ ہو۔ باہر کی دنیا ماں کی گود نہیں ہوتی، یہ جان لیا تھا اس لڑکی نے۔ اس 1 سال میں بہت کچھ سیکھ چکی تھی، بہت کچھ برداشت کر چکی تھی۔ وہ بغیر جواب دیے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے کرنے لگا۔ سنبھل کر، ایک ہاتھ سر کے نیچے لگاؤ، ہاں بالکل اس طرح۔ وہ پہلی بار کسی بچے کو گود میں لے رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے نہ لیتا دیکھ نجمہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہزین کے سر کے نیچے درست انداز میں لگاتے ہوئے نرمی سے بولی، السلام علیکم، میں محب، آپ کا بابا۔ آپ کی ماما کی مہربانی کے سبب ہم بہت لیٹ مل رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ شاہزین کی پیشانی کو نہایت محبت سے بوسہ دیتے ہوئے نرمی سے اپنا تعارف دینے لگا۔ اس کے لہجے میں نجمہ سے شکوے و شکایت نمایاں تھے، مگر پھر بھی مقابل کھڑی حسینہ نے کوئی خاصا توجہ نہ دی۔ شاہزین بہت کمزور نظر آ رہا تھا، مگر محب نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ وہ میسج سے نجمہ کے مالی حالات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ نجمہ اسے شاہزین کو گود میں پکڑا کر دور ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس خوبرو نوجوان نے تیزی سے ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم نے میری اولاد کی حق تلفی کی ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا تم نے میری اولاد کی حق تلفی کی ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرمندگی ہے اپنے اس عمل پر؟ وہ خاصا غصیلی آواز میں سرخ آنکھوں کے ساتھ مقابل کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کون سا حق تلفی؟ مقابل تیزی سے احتجاجاً چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے مجھ سے چھپا کر تم نے میری حق تلفی کی ہے۔ میرا حق ہے میری اولاد پر، اور شاہزین کو اس کے باپ سے دور رکھ کر، اس کی شفقت و محبت سے محروم رکھ کر غصہ بپھرا آیا تھا، یہ دیکھ کر کہ وہ مقابل تو ذرا بھی احساس ندامت نہیں رکھتی۔ وہ جتاتے ہوئے اسے احساس دلا ہی رہا تھا کہ نجمہ بات کاٹتے ہوئے اعتراضاً بولی، باپ کی شفقت و محبت؟ واقعی؟ وہ دل خراش انداز میں طنز کا تیر چلاتے ہوئے
تمہیں اگر پتہ چل جاتا تو یقیناً میرا شوہر اس وقت دنیا میں ہی نہ ہوتا۔ بڑے آئے شفقت و محبت والے، اپنا یہ مکرو و فریب وہاں جا کر دکھاؤ جو تمہیں جانتے نہ ہوں۔ محب اجلال ملک، میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور رحیم حقوق تلفی کی بات تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے اس کا گلا کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو۔ انسان جب سامنے والے پر ایک انگلی اٹھاتا ہے نا تو چار اس کی جانب بھی لوٹتی ہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پھر مجھے شرمندگی کا لیکچر دینا۔ وہ کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں گویا ہوئی۔ میں نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی ہے، وہ خاصا جتاتے ہوئے بھرم سے بولا تھا۔ اچھا لگتا ہے بہت کمزور ہو گئی ہے یادداشت تمہاری۔ مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا تم نے، یاد ہے؟ مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھا تھا، میں راضی نہیں تھی۔ کیا یہ حق تلفی نہیں تھی؟ میرے والد کی جائیداد جس پر میرا حق تھا، جو میرے نام تھی، اس پر ہمیشہ قابض رہے، مجھے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا تمہارے نزدیک یہ بھی حق تلفی نہیں؟ صرف تمہارے لالچ و حرص کی وجہ سے میری ماں نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری۔ کیا یہ حق تلفی نہیں تھی؟ اتنے ہی مرد بنتے ہو تو اپنے بازوؤں کے زور پر یقین رکھے اور خود کماتے وہ پیسہ، بجائے اس کے کہ ایک یتیم لڑکی کی جائیداد پر نظر رکھتے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی دین و ایمان ہے ہی نہیں، تم صرف پیسے کے پجاری ہو۔ جس نے اپنی ہی اولاد کو اس جائیداد کی ہوس میں دنیا میں آنے نہ دیا، وہ جذباتی ہو کر آج اس سے اپنے ہر سوال کا جواب مانگ رہی تھی، اس ستمگر کو بتا رہی تھی کہ حق تلفی کی اگر بات آئے تو پہلے اسے اپنا گریبان جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ حق تلفیاں ہی تو ہیں جو نفرتوں کو جنم دیتی ہے۔ جسٹ شٹ اپ! وہ اتنی زور سے چنگھاڑا تھا کہ اس کی گود میں موجود شازین رونا شروع ہو گیا تھا۔ مقابل کھڑی وہ لڑکی بھی اس کے دھاڑ سے سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میرا بچہ تو وہ ڈر گیا ہے تم سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شازین کو دیکھا جو محب کی گود میں رو رہا تھا، تیزی سے اس کی گود سے اپنا بچہ لیتے ہوئے برہمی سے بول کر مڑ کر جانے لگی۔ مبارک ہو، آج تم نے مجھے ہرا دیا۔ وہ شازین کو گود میں لے کر چپ کرا رہی تھی کہ پیچھے سے آتی رنجیدہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔ مقابل نے کہا کہ وہ ہار گیا۔ اعتراف کیا؟ مگر کیوں؟ دنیا کی وہ کون سی نعمت تھی جو محب اجلال ملک کے پاس نہیں تھی؟ آج تنہا تو وہ رہ گئی تھی، مشکلات میں تو اس کی زندگی پھنسی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے سامنے کھڑے اس وجیہہ مرد کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے وہ رو رہا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ محب اجلال ملک آخر کیوں رونے لگا؟ وہ پتھر کا دل لیے ہوئے تھا اس کی نظر میں، اور بھلا پتھر کے دل والے بھی روتے ہیں؟ آخر میری اولاد کو تم نے وہ دن دکھا ہی دیا جس سے بچانے کے لیے میں نے کتنی ہی قربانیاں دی۔ اس نے ہلکا سا چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کے مانند لال تھی جو اس کے کرب کا پتہ دے رہی تھی۔ تم نے قربانیاں دی تو پھر مجھے کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ وہ خاصا طنزیہ لہجے میں شازین کو جواب خاموش ہو چکا تھا، بیڈ پر لٹا کر اس کی جانب مڑتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ تم نے اپنی نفرت سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے جواب دے ہوا۔ او! الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپرز دیکھنے کے بعد مزید کچھ باقی تھا دیکھنے کے لیے، وہ بھی اسی کی طرز میں بھگو کر جوتا مار رہی تھی۔ تم سے کوئی بھی بات کرنا بیکار ہے، میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں دیوانوں کی طرح پورے استنبول میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ تمہارے ایک میسج پر دوڑا چلا آیا۔ تمہاری خاطر وہ بحث کرنے کا عادی نہ تھا، اسے لگا مقابل سے بات کرنا بیکار ہے۔ وہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس کی اچھائیاں، اس کی قربانیاں۔ ابھی وہ خاصا جتاتے ہوئے بول ہی رہا تھا کہ مقابل بات تیزی سے کاٹتے ہوئے، تو نہ آتے؟ تم سے اچھائی کی امید ہے کس کو یہاں؟ تمہاری ہی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں، تمہاری ہی وجہ سے آج میری اولاد کچھ دیر قبل بھوک سے تڑپ رہی تھی۔ تم ذمہ دار ہو ہماری اس حالت کے۔ کیوں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ پراپرٹی کے پیپرز پر سائن کرو، یا میں نے تمہیں یوں بے وقوفوں کی طرح ایک انجان آدمی پر اعتبار کر کے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا؟ تم خود چھوڑ کر آئی یہ تھی۔ یہ سب
کسی نے فورس نہیں کیا تھا، میں تو پاگلوں کی طرح تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کیا نہیں کیا تمہارے لیے میں نے، کیا نہیں سہا اس وعدے کو نبھانے کے لیے۔ اس کی نگاہیں کرب سے بھری معلوم ہو رہی تھی۔ نجمہ نے پہلے کبھی اسے خود سے اس طرح کھل کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ آج کر رہا تھا۔ مانا غصے میں، مگر لبوں پر آیا تو صحیح کہ محبت ہے اس حسین دلربا سے۔ عشق ہو گیا تھا اپنے پیدائشی دشمن سے۔ محبت کرنے والے تم جیسے نہیں ہوتے جو اپنی بیوی کے سر پر دوسری شادی کی تلوار لٹکائے رکھیں۔ اگر فیلنگز تھی میرے لیے تو کہا کیوں نہیں؟ پہلے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا۔ اس جانی دشمن نے پہلی بار اعتراف محبت کیا تھا، مگر محبت اتنی اذیت تو نہیں دیتی۔ پھر اس ستمگر کی محبت اتنی اذیت ناک کیوں تھی؟ کیوں اس کی محبت نے کبھی غموں کے سامنے حصار نہیں باندھا تھا؟ کیوں وہ اس کے ساتھ ہو کر بھی مطمئن نہیں تھی؟ اگر محبت تھی تو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھ رہا تھا؟ کیوں رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا دنیا کے سامنے؟ آخر کیوں اتنا درد ہے اس ستمگر کی محبت میں؟ تم نے کیوں نہیں کہا؟ سوال تیزی سے مقابل نے نجمہ کی جانب الٹایا۔ میں کیوں کہتی؟ وہ فوراً ہی اکڑ سے احتجاجاً بولی۔ اسی طرح میں بھی کیوں کہتا؟ دونوں کی انا آج پھر بیچ میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا میری غلطی ہے، مجھے نہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا اپنا گھر۔ زندگی کے سکھائے تلخ سبق کتابوں کے صفحوں پر نہیں ملا کرتے۔ زندگی کا اپنا ہی ایک سخت انداز ہے سکھانے کا، اور جب وہ سکھاتی ہے تو اچھوں کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اسے بھی آ گئی تھی۔ عورت کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ جو عورت اسے چھوڑتی ہے وہ پھر دنیا میں کہیں اپنا گھر نہیں پاتی۔ ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے؟ بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچا کون؟ تنہائی اور دنیا بھر کے تانے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، شوہر کا جوتا کھا لو دنیا بھر کے جوتوں سے بچنے کے لیے۔ اس کی تلخی برداشت کر لو۔ ایک وقت کڑوا بولتا ہے تو دوسرے وقت پیار بھی نچھاور کرتا ہے، جبکہ دنیا نہیں کرتی۔ ڈرامے فلموں میں خواب دکھائے جاتے ہیں، سنہرے خواب، ایسے خواب جن کی کوئی حقیقت نہیں، کہ اپنا گھر وہ شوہر چھوڑ کر نکلی عورت ایک بزنس وومن بن گئی، اپنی اولاد تنہا پال رہی ہے اور کامیابوں کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہے۔ تو جان لے اگر آپ امیر ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن اگر آپ متوسط یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر یہ چھلاوا ہے۔ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دکان پر کھڑے ہو تو دکاندار کی زبان بہن کہتے کہتے نہیں تھکتی، اور بس اس کی دکان سے اتر کر تھوڑا دور کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ وہی بہن کہنے والا دکاندار سب سے پہلے سر سے پاؤں تک کا معائنہ ہوس بھری نگاہوں سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکیلی عورت کے لیے دنیا ماں کی گود نہیں ہوتی۔ بس سٹاپ پر کھڑے ہو تو پاس کھڑے باجی یا بہن کہیں، اور اسی بس سٹاپ سے تھوڑا ہٹ کے کھڑے ہو جاؤ تو آتے جاتے گاڑیاں رکیں اور سوال صرف ایک ہو، کتنے میں؟ یہ ہے معاشرے کی تلخ حقیقت۔ مانا پوری دنیا ایک جیسی نہیں، کچھ ہوتے ہیں نیک، مگر صرف کچھ ہی ہوتے ہیں جیسے آٹے میں نمک۔ صرف گھر یا شوہر بھی وہ ایک آبرو اچکا کر تشویشی انداز میں۔ شوہر میرا تھا ہی کب؟ وہ روحانسی لہجے میں اداسی سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا جواب سن محب کا شدت سے دل چاہا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ تم دنیا کی بے وقوف ترین عورت ہو، وہ جھنجھلا کر ایک ایک لفظ چبا کر کہتا ہوا کمرے سے جانے لگا۔ ہاں پھر چلے جاؤ مجھے یوں تنہا چھوڑ کر، بلکہ تم آئے ہی کیوں تھے؟ اس کا شکایتی لہجہ قدم روکنے پر مجبور کر گیا تھا مقابل کو۔ میں تمہیں چھوڑ کر کب گیا؟ تم گئی تھی، میں تم ہاسپٹل میں انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ وہ پلٹ کر تیزی سے جواب دے ہوا۔ جی نہیں، پہلے تو تم نے چھوڑا تھا، بلکہ ملک مینشن لے جانے کے بعد اپنی دوسری شادی کے چکر میں تم مجھے بھول ہی گئے تھے۔ میں اکیلے رہ رہی تھی کمرے میں۔ فی الحال اب ان شکووں سے کیا فائدہ؟ پراپرٹی مل گئی ہے نا تمہیں؟
پھر یہاں کیوں آئے ہوں؟ وہ دل جلا انداز میں استفسار کرنے لگی۔ اور میں کیوں نہ آتا؟ پھر سوال الٹا۔ اس کے لہجے میں پراعتمادی تھی، حق تھا جس سے وہ مقابل کو جتاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اگر میں کہوں مجھے صرف پراپرٹی نہیں، وہ کہتے ہوئے اس نازک صفت گڑیا کی جانب آنے لگا۔ اچانک اپنی جانب اس وجیہہ مرد کے قدم بڑھتے دیکھ وہ بغیر دیکھے پیچھے قدم لینے لگی۔ پراپرٹی والی بھی چاہیے تو؟ اس نے خاصا رومانوی نظروں سے اس کے حسین چہرے کو تکتے ہوئے مزید نزدیک آتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی اس کی نزدیکی سے ڈر کر پیچھے کسی چیز سے ٹکرا کر گری۔ اگلے ہی لمحے وہ بیڈ پر آدھی گری ہوئی تھی، اس کے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹک رہے تھے۔ مقابل دونوں ہاتھ بیڈ پر جمائے ہوئے اس کے حسین چہرے پر جھکا تو اس کی آنکھیں حیرت سے بڑی ہوئی۔ لگتا ہے پلوشا خوش نہیں رکھ رہی تمہیں؟ اس خوبرو نوجوان کی نیلی سمندر جیسی حسین آنکھیں میں طلب و محبت سے بھری معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں نجمہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ پورے 1 سال بعد اس حسینہ کا قرب نصیب ہوا تھا۔ دل کو تو بہکنا تھا ہی۔ وہ مزید دوری کم کرنے لگا تو مقابل نے اس کی آنکھیں کی طلب پڑتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے طنز کا تیر جلایا۔ محب نے کوئی جواب نہ دیا تو اس کے تن بدن میں خود کو اگنور ہوتا دیکھ کر مزید آگ لگی۔ او، تمہارا تو بڑی جلدی دل بھر گیا اسے، یا میں کچھ زیادہ ہی پیاری لگ گئی؟ ایسا تو نہیں کہ تم اپنی دل عزیز بیوی کے قرب میں بھی مجھے یاد کرتے رہتے ہو؟ جو آگ دل میں لگی تھی اس کے مقابل کو بھی جلانے کی چاہتی۔ اپنی باہوں کا ہار اس کے گلے میں بے تکلف انداز میں ڈال زج کرنے والے انداز میں طنزیہ مسکراہٹ سے اپنے گلابی لبوں کو سجائے بولی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کتنی جلن و حسد تھی اس کے لہجے میں جسے مقابل محسوس کر چکا تھا۔ تمہیں یاد کرنے کی زحمت نہیں کرتا میں، نہایت لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی نجمہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ ایک تو توہین آمیز جواب، اوپر سے لہجے میں بلا کی لاپرواہی۔ تو پھر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، میرے پاس کیا کر رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے جل کر بولی۔ شاید مسز محب آپ بھول رہی ہیں، الحمدللہ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ وہ کان کے پاس منہ لا کر خاصا جتاتے ہوئے یاد دہانی کروانے لگا۔ چاہتا تو فقط اتنا کہہ دیتا کہ میرے نکاح میں ہو، بات تب بھی اپنا اثر رکھتی، مگر نکاح کی یاد دہانی کروانے سے پہلے خدا کا شکر ادا کیا۔ یہ بات مقابل کے دل کو شدت سے لگی تھی۔ تمہیں اچھا بننے کی، اداکاری کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بتا دو کیا چاہیے مجھ سے اب؟ کیا کچھ رہ گیا میرے پاس؟ وہ دل برداشت ہو کر دو ٹوک انداز میں اس کی سمندر جیسی حسین آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستم گر پھر دھوکہ دے اور وہ پھر ٹوٹے۔ اگر بتا دیا تو بغیر کسی مزاحمت کے دے دو گی؟ نہایت معصومانہ انداز میں پوچھا۔ اس کا سوال نجمہ کو دکھی کر گیا تھا۔ یعنی تم پھر کسی مقصد سے آئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو جھلک آئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے سے جھلکتے ہوئے شکوے کو چھپا نہ سکی۔ وہ ہر جائی آیا بھی تو اپنے مقصد سے، دل کیوں نہ بھر آتا، آنکھیں کیوں نہ کر نم نہ ہوتی؟ بالکل، وہ اکڑ کر بولا۔ کوئی شرم ہے بھی تم میں یا نہیں؟ وہ باہوں کا ہار اس کے کندھوں سے ہٹا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور دھکیلتے ہوئے بپھر کر گویا ہوئی۔ اپنا جائز حق لینے میں کیسی شرم؟ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس کے اوپر سے اٹھ کر سیدھے ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اور میں جان سکتی ہوں کون سا جائز حق لینے آئے ہو اپنا؟ وہ ابھی سیدھے ہو کر بیٹھے ہوئے چشمہ اتار کر آنکھوں سے بہنے والے آنسو صاف کرتے بعد اس کی جانب متوجہ ہو کر پوچھنے لگی۔ دل کو ڈر لاحق تھا کہ کہیں وہ شازین کا نام نہ لے لے۔ مانا دل پر پتھر رکھ کر کچھ وقت پہلے اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس کے باپ کے حوالے کرنے کا سخت فیصلہ کیا تھا، مگر وہ ایک ماں تھی اور ماں اپنی اولاد کے معاملے میں اکثر دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتی ہیں، اور دل تو پھر چکا تھا۔ اپنی اولاد کو خود سے جدا کرنے کا تصور بھی جان نکال دیتا ہے۔ اس کی بھی نکل رہی تھی۔ اسے لگا اگلا سانس نہیں لے پائے گی اس فانی دنیا میں اگر اس ظالم نے اولاد سے جدا کرنے کا ستم ڈھایا۔ اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ مانو سولی پر جان لٹکی تھی اس کی۔ وہ بے صبری سے پھر پوچھنے لگی۔ مقابل بغیر جواب دیے اپنا کوٹ اتارنے لگا۔ کوٹ کیوں اتار رہے ہو؟ الجھ کر پوچھ رہی تھی۔ یہ لو۔ مقابل حسینہ کے سوالات کو مکمل اگنور کرتے ہوئے اپنا کوٹ اس کی جانب بڑھایا، پھر اپنے جوگرز اتارنے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اسے جوگرز اتارتا دیکھ کر
परेशान होकर पूछने लगी, तुम यहाँ नहीं सो सकते? इसके सवालात पर नो नोटिस का बोर्ड लगाए वो आराम से शाहजैन से बिल्कुल लग कर लेट गया था, जिस पर नजमा तेजी से एतराजन गोया हुई। शाहजैन, बाबा आपके साथ सो जाए। इसने निहायत लचकदार अंदाज में अपने बेटे पर झुककर इस्तफसार किया। नजमा ने जिंदगी में पहली बार मोहिब की आवाज़ में इतनी लचक देखी थी। देख लो, मेरा बेटा राजी है, इसीलिए अब चुप करके तुम भी आकर लेट जाओ। मोहिब के पूछते ही न जाने इस नन्हे शहजादे को क्या समझ आई, वो तेजी से मुस्कुरा दिया। मोहिब इसकी मुस्कुराहट को इजाजतनामा मानते हुए नजमा को देख बरहम से बोला था, वैसे आंटी कहाँ हैं? तुम अकेले क्यों हो? क्या तुम्हें आंटी नहीं मिली थी? वो अचानक ही अपनी सास की याद आने पर फिक्रमंद लहजे में पूछने लगा। क्या तुम सब जानते हो? इसके किए जाने वाले सवालात ने नजमा पर इंकशाफ किया कि मुकाबिल इसके साथ हुए हादसे से नाशना नहीं। अदील से अपने अंदाज से उगलवाने के बाद ही इस्तांबुल पहुंचा हूँ, यानी अगर मैं मैसेज ना भी करती। वो अभी बोल ही रही थी कि मुकाबिल इसका जुमला तेजी से मुकम्मल कर गया, तो भी मैं तुम्हारे कल दरवाजे पर होता। मानो पूरी प्लानिंग के साथ नजमा और इसकी वालिदा को गायब किया गया था। कोशिश की गई थी कि कोई सुराग ना बचे, मगर फिर भी वो सुराग लगाने में कामयाब हो ही गया था। शायद किसी मजलूम की बदुआ लग गई थी इन बाप बेटे को, तभी तो मोहिब अजलाल मलिक से टकराने की हिमाकत कर बैठे थे। इन पर सालों से चल रहे सारे केस मोहिब ने रीओपन करवा दिए और अपने ही तरीक़े से इन्हें हैंडल किया। नतीजा, जो केस सालों से कोर्ट में चल रहा था, वो कुछ माह में ही अपने अंजाम से हमकिनार हुए थे और वो दोनों बाप बेटे अब अपने किए की सज़ा जेल में काट रहे हैं। अदील ने यही बताया था इसे कि बेगम अरूसा को वो कमरे में बंद करके छोड़कर आया था, जबकि नजमा भाग गई थी और इसके गार्ड्स को बहुत ढूंढने के बावजूद भी ना मिली। तुम फिक्र मत करो, मैं वो अभी बोल ही रहा था कि मुकाबिल तेजी से बोली, मैं क्यों फिक्र करने लगी? वो कोई बच्ची थोड़ी है, फिर इनके शोहर हैं तो इनके पास इनका ख्याल रखने के लिए। नजमा का रंजीदा वो दिल जलाल लहजे में दिया जवाब मोहिब के कान खड़े कर गया था। आंटी ने दूसरी शादी कर ली? वो दोबारा तस्दीक करने लगा। हाँ, दामाद का असर आ गया है इन पर भी, वो दांत पीसते हुए बोलकर मुंह फेर कर बैठ गई। इसके जवाब देने के अंदाज से वो अंदाज़ा लगा चुका था कि बेगम रोसा की दूसरी शादी में इसकी रजामंदी शामिल नहीं। तुम वाकई यहाँ सोने वाले हो? आज रात इसे बड़े प्यार से शाहजैन का नन्हा हाथ पकड़े आंखें मूंद कर आराम से सोता देखकर वो बेयकीनी से पूछने लगी, नहीं, गिल्ली डंडा खेलने वाला हूँ, आ जाओ तुम भी खेल लो। वो खासा झुंझला कर आंखें खोलने की जहमत किए बगैर बोला, जिस पर वो लाजवाब होकर इसके हसीन चेहरे को तकने लगी। कहाँ जा रही हो? वो इस हसीन दिलरुबा का इतना इंतज़ार कर रहा था कि वो आकर इसके पास लेटे, मगर जब वो ना आई तो आंखें खोल कर देखा वो इसी का कोट हैंगर पर टिका लटकाने के बाद बाहर जा रही थी, जिस पर वो तेजी से अप्रोच उचकाकर तफ्तीशी अंदाज में इस्तफसार करने लगा। खाना पकाने? इसका जवाब सुन वो तेजी से उठकर बैठा। मेरे लिए खासा हैरत थी इसके लहजे में, जो चाह कर भी वो छिपा नहीं पाया था। बहुत खुशफहमी नहीं है तुम्हें? भला बिन बुलाए मेहमान के लिए मैं क्यों खाना पकाने लगी? मैं तो अपने लिए बनाने जा रही हूँ। सुबह से भूखी हूँ मैं। आखिरी जुमला नज़र झुकाए शर्मिंदगी से अदा किया। सामान मैंने पहले ही भिजवा दिया था, फिर अब तक क्यों भूखी हूँ? इसका फिक्रमंद लहजा वह बरहमी नजमा को अपने दिल पर वार करती महसूस हुई। क्योंकि मैं शाहजैन को संभाल रही थी, इसे अकेला छोड़कर किचन में नहीं जा सकती थी, तो इसे साथ ले जाती। भूखी रहने की क्या ज़रूरत थी? तुम बहुत लापरवाह हो और साथ साथ खाने की चोर भी, तभी इतनी कमज़ोर हो गई हो। यही फिक्र सताती थी मुझे कि पता नहीं तुमने कुछ खाया होगा भी या नहीं। वो खासा बरहमी में इसे डपट रहा था। इस खबरू नौजवान की डपट में झलकती मोहब्बत वो कैसे नज़रअंदाज कर देती? वो ही जानती है कितना तरजी थी वो मुकाबिल की इस मोहब्बत भरी डपट के लिए। इसने कहा इसे फिक्र सताती थी। इससे पहले तो कभी इस सितमगर ने क्यों खुलकर अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं किया था। वो 2-3 सानियों के लिए इसे महव होकर देखने लगी। मोहिब अपने चेहरे पर इसकी आंखों की तपिश महसूस कर रहा था। फिर देख रही हो, इसने अपनी आदत के मुताबिक फौरन टोका, जिस पर वो हड़बड़ा कर तेजी से बाहर निकल गई।
واپس کھانا ٹرے میں سجا کر کمرے میں لوٹی تو اس خبرو نوجوان کو اپنے شہزادے کے ساتھ بے خبر سوتا پایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ اس 1 سال میں بہت دوری آ گئی تھی۔ وہ ہچکچا رہی تھی اسے چھونے میں، مگر اگلے ہی لمحے اس کا دروازے پر گرم جوشی سے گلے ملنا یاد آیا۔ وہ لمحہ یاد آنے پر تھوڑی ہمت بڑھی، ہلکا سا بازو ہلاتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں کیوں نہیں؟ وہ کمبل خود سے دور کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ اپنے ہاتھوں سے کھلا تو وہ چمچہ اس کی جانب بڑھانے لگی تو مقابل زبردستی اپنی نیلی حسین آنکھیں کھولتے ہوئے بولا سا چہرہ بنا کر بولا، کیوں؟ وہ اعتراضاً منہ بسورے ایک آئبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ میرے ہاتھ تھکن کے سبب کام نہیں کر رہے اب، وہ لچکدار انداز میں جواب دے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار نمایاں تھا۔ لو، وہ بحث کرتی، اگر وہ خبرو نوجوان جاگ رہا ہوتا تو اس کی آنکھوں کی سرخی گواہ تھی کہ مقابل بڑی گہری نیند سے بیدار ہوا ہے۔ خاموشی سے چمچہ بریانی سے بھر کر اس کے منہ کی جانب بڑھایا۔ نہ جانے کیوں آنکھوں میں حسرت اتر آئی۔ وہ بہت قریب ہو کر بھی دور لگا تھا۔ اسے خاموشی سے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، ساتھ ساتھ اسی چمچے سے خود بھی کھاتی رہی۔ چاہتی تو کچھ سادہ سا بنا لیتی، مگر یاد تھا کہ ایک بار اس ستمگر نے بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی، اسی لیے اتنی سردی میں بھی اس کے لیے محنت کی۔ عورت کا اپنے مرد کے لیے محنت کرنا اس کی محبت کی علامت ہے، مجبوری کی نہیں۔ اگر مرد عزت و اہمیت دے تو عورت کا دل از خود جھکنے لگتا ہے، اور وہ چاہ رکھتی ہے کہ وہ بھی اس کا دل اپنے لیے جھکا لے، اور یہی چاہت تو اس لڑکی کے دل میں کہیں نہ کہیں مچل رہی تھی۔ لو یو۔ کھانا کھانے کے بعد رسمی طور پر شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کے گال کو نرمی سے چومتے ہوئے پیاری سی مسکان چہرے پر سجائے محبت کا پھر ایک بار اظہار کیا، پھر واپس لیٹ گیا، جبکہ مقابل اس کے اچانک کیے عمل پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ اس کے گال شرمندگی سے گلابی ہو چکے تھے، دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی نکل آئے گا۔ اس لڑکی کو حالت غیر میں مبتلا کر کے وہ خود آرام سے سو گیا تھا۔ وہ کچن کو صاف کر کے واپس لوٹی تو ان دونوں باپ بیٹے کو سوتا دیکھ کر دل کو بڑی مسرت حاصل ہوئی۔ وہ خود آرام سے آ کر شازین سے لگ کر لیٹ گئی تھی۔ کاش میں اس لمحے کو قید کر پاتی۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے ابھی تک محب کے وجود کو تک رہی تھی۔ اس کی فیملی آج اس ستمگر نے مکمل کر دی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگے۔ اس سے زیادہ خوبصورت زندگی کی خواہش نہیں تھی اسے۔ اولاد کو ماں باپ دونوں کا پیار نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ کوئی ماں اور کیا چاہے گی۔ اس وجیہ مرد کو تکتے تکتے کب سو گئی خبر ہی نہ ہوئی۔ آنکھ تو تب کھلی جب شازین کے رونے کی آواز کانوں میں سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ رو کیوں رہا ہے؟ محب بھی شازین کے رونے کی آواز پر گہری نیند سے اٹھا، نجمہ کو دیکھ فکرمند ہو کر پوچھنے لگا، کیونکہ اسے بھوک لگی ہے۔ وہ نیند میں ہی اٹھ کر بیٹھی اور شازین کو گود میں لے کر فیڈ کرانے لگی۔ اللہ! اس کی کمر میں درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سیدھا ہاتھ کمر پر رکھ کر درد سے کراتے ہوئے بولی۔ اسے یوں کمر پکڑ دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ اس خبرو نوجوان کی کمر نجمہ کے اپنی کمر سے مس ہوتی محسوس کی۔ ٹیک لگا لو، اس نے آہستہ سے کہا۔ وہ ابھی بھی نیند میں تھا۔ اس ہرجائی کا یوں اپنی نیند قربان کر کے اس کا خیال رکھنا، یہ محبت نہیں تو اور کیا تھا؟ محبت فقط لفظوں سے تو نہیں ہوتی، محبت تو عمل سے ہوتی ہے، اور اس ستمگر کا ہر عمل محبت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس حسن سلوک پر دھڑکنے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ شاید وہ انہی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کی بات کر رہا تھا جسے وہ فراموش کر گئی تھی۔ آسان نہیں ہوتا گہری نیند سے کسی کے لیے اٹھنا، مگر وہ اٹھا، پہلے بھی اٹھ جایا کرتا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، نیند میں اٹھ کر اس نے پاؤں دبائے تھے۔ کوئی اتنی پرواہ کرے تو بدل میں محبت کیوں کر نہ ہو۔ اس کی کمر سے ٹیک لگا کر بہت حد تک سکون مل گیا تھا اسے۔ آنکھوں میں آنسو آنے لگے جنہیں صاف کر وہ مسکرانے لگی۔ یہ آنسو خوشی کے تھے، ان میں درد نہیں تھا، خوشی کہ وہ اب بھی فکر کرتا تھا، اب بھی وہ پرواہ کر رہا ہے، جبکہ اب جائیداد کا معاملہ بھی نہیں ہے درمیان میں۔ صبح آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس ستمبر کے ناشتے کا خیال ستایا۔ تیزی سے اٹھ کر فریش ہونے لگی۔ فریش ہونے کے بعد بالوں کو لپیٹتی،
آئینے کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ اپنا عکس دیکھ قدم رکے تھے۔ کیا حال بنا لیا تھا اس نے اپنا! فکریں اور غم انسان کو اس کی عمر سے دگنا کر دیتی ہیں۔ اس لڑکی کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ اپنا چہرہ بغور دیکھنے لگی۔ اچانک دل پلوشا سے موازنہ کرنے لگا، پھر پلٹ کر سوتے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا جو حسن میں یمن کے شہزادے سے کم معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ کم طریقہ احساس شدت سے ستانے لگا۔ برانڈڈ کپڑے اور میک اپ اب تو نہیں تھا اس کے پاس، مگر عید پر بنایا ہوا ایک نیا ڈریس ابھی بھی الماری میں سجا تھا۔ تیزی سے الماری سے اپنا نیا ڈریس نکالا۔ بلیک رنگ کی شارٹ و سادہ شرٹ پر لال رنگ کا لانگ کوٹ اور بلیک ٹراؤزر۔ نیا ڈریس پہنتے ہی وہ چمکنے لگی تھی۔ باہر سردی بہت تھی، مگر کمرے میں چلنے والے ہیٹر کے سبب کمرہ کافی گرم تھا، مگر کام کرنے اسے باہر ہی جانا تھا، جس کے لیے وہ سویٹر پہننا ضروری تھا، مگر سویٹر پہننے سے سوٹ کی ساری شو مر جائے گی، یہ سوچ کر سردی برداشت کرنا قبول کر لیا۔ بالوں میں سیدھی مانگ نکال کر آگے سے کالجن چھوٹی بنائی تھی، جو اس پر کافی جچ بھی رہی تھی۔ بیگ سے لال رنگ کی لپسٹک نکال کر ہونٹ پر لگائی اور اسی کو انگلی کے پوروں سے ہلکا سا مس کر کے آنکھوں پر آئی شیڈو، گالوں پر بلش آن کی طرح لگایا۔ آنکھوں کو کاجل سے زینت بخشنے کے بعد اب تھوڑی بہتر لگ رہی تھی۔ اپنا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولی، پھر تیزی سے باہر نکل گئی تاکہ محب کے اٹھنے سے پہلے ناشتہ تیار کر لے۔ مانے یا نہ مانے، مگر وہ خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ستم کر اسے چھوڑ کر جائے۔ وہ بال کھول کر آ تو گئی تھی، مگر اب ناشتہ تیار کرنے میں کھلے بالوں کی وجہ سے پریشانی پیش آ رہی تھی۔ لاؤ میں باندھ دیتا ہوں، کیچڑ دو۔ وہ بار بار اپنے چہرے پر آتے بال جھنجھلاتے ہوئے کان کے پیچھے کر رہی تھی۔ اسے یوں جھنجھلاتا دیکھ وہ پیچھے سے بالوں کو اپنے ہاتھ سے نرمی سے مکمل سمیٹ کر قید کرتے ہوئے کیچر مانگنے لگا۔ میرے پاس نہیں ہے، اندر کمرے میں ہے۔ وہ خبرو نوجوان اچانک کب پیچھے آ کر کھڑا، اسے علم نہیں۔ جھٹکا تو تب لگا جب اس کے ہاتھوں کا نرم و گرم لمس اپنے بالوں پر محسوس ہوا۔ وہ دھیمے سے جواب دے ہوئی، مجھے بتاؤ کہاں رکھا ہے، میں اندر سے لاتا ہوں۔ وہ بالوں کو اپنے ہاتھوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ بیڈ کے سائڈ پر رکھا ہے، اس کے کہتے ہی وہ لینے چلا گیا۔ نہ جانے کیوں وہ نروس فیل کر رہی تھی، جیسے کسی امتحان ہال میں کھڑی ہو۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ ڈر لاحق تھا کہ پتہ نہیں اس ستمگر کو اس کے ہاتھ کا بنانا ناشتہ سمجھ آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ واپس آ کر بہت نرمی سے پیچھے کھڑا ہو کر سارے بال سمیٹ کر کیچر لگانے لگا۔ شکریہ، بغیر پیچھے مڑے شکریہ ادا کیا۔ یہ پہلی بار تھا جب اس ستمگر کے قریب ہونے کا احساس بھی دل کو مسرت بخش رہا تھا۔ وہ سمجھی کیچر لگا کر وہ چلا جائے گا، مگر اگلے ہی لمحے آنکھیں شوق سے بڑی ہوئی جب اس نے پیچھے سے اپنے حصار میں جکڑا تھا۔ اس خبرو نوجوان کی ٹھوڑی وہ اپنے کندھے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کی گرم سانسیں کان کی لو کو جھلساتی معلوم ہو رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے نہایت محبت سے زور لہجے میں کہا۔ شدید سردی کے باوجود اسے گرمی کا احساس ہونے لگا، کانوں سے مانو دھواں نکل رہا ہو۔ گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے۔ تم شازین کو اکیلا چھوڑ آئے ہو کمرے میں؟ اگلے ہی لمحے اسے اپنے بیٹے کا خیال ستایا، جس پر وہ فکر مند لہجے میں اس کے ہاتھوں کا حصار اپنے ہاتھ سے کھولتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ سو رہا ہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی، پلیز اس کے پاس جاؤ۔ وہ تھوڑی خفگی سے بولی تو محب بغیر کچھ کہنے تیزی سے شازین کے پاس چلا گیا۔ صوفے پر مت بیٹھنا۔ محب کمرے میں داخل ہوا تو شازین کو پہلے سے جاگا ہوا پایا۔ وہ کھیل رہا تھا۔ اس کے ننھے سے چہرے کی مسکراہٹ دل کو قرار و سکون بخش محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے گود میں بھر کر باہر لے آتا۔ ابھی وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ نجمہ کے چیخنے کی آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیوں؟ وہ ایک ابرو اچکا کر ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کے جواب دیتے ہی محب اسے الجھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو پھر یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہ اعتراضاً بولا تھا۔ کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے۔ کیا بتاتی کہ پیسے کی کمی کے سبب کھانے کے لالے پڑے ہیں۔ فرنیچر کہاں سے لائیں؟ اپنی شرم کو
اکڑ میں کور کرتے ہوئے گویا ہوئی، پھر واپس اپنے کام کرنے لگی۔ مقابل نے جواباً کچھ نہ کہا، شاہزین کو گود میں لے کر باتیں کرتے ہوئے وہیں چکر لگاتا رہا۔ اس خبرو نوجوان ان کے چہرے پر ایک دل فریب مسکان رقصاں تھی جب وہ اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا تھا۔ نجمہ کی آنکھوں کے کنارے اسی پر لگے ہوئے تھے۔ آج پہلی بار اسے اپنے یہ چھوٹا گھر بہت مکمل و خوبصورت لگ رہا تھا۔ ناشتہ اندر کمرے میں کرو گے؟ ناشتہ تیار ہوتے ہی وہ محب کو دیکھ کر استفسار کرنے لگی۔ جہاں چاہے لگا دو، لاپرواہی سے اپنے بیٹے کی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے جواب دیا۔ میں اور مام یہاں نیچے بیٹھ کر کرتے ہیں۔ وہ ناشتے کے سامان کو لے کر صوفے کے پاس نیچے قالین پر سجاتے ہوئے بولی۔ اسے لگا کہ مقابل اعتراض کرے گا، اسی لیے آواز میں دھیما پن تھا۔ کہاں وہ شہزادہ اور کہاں اس کے گھر کا پھٹا قالین جس پر چادر بچھا کر بیٹھنے کے قابل بنایا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے حیرت سے آنکھیں پھیلی جب اسے بغیر منہ بسورے اپنے سامنے شاہزین کو لے کر بیٹھتا ہوا دیکھا۔ مقابل کی سادگی واقعی بے مثال تھی۔ شاید یہ اس کی سادگی کا ہی جادو تھا کہ آج تک وہ اس کے شہر سے نکل ہی نہ سکے، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ نکلنا چاہتی ہی نہیں۔ شکریہ۔ نجمہ اس کی پلیٹ خالی ہونے سے پہلے ہی بار بار بھر رہی تھی، جس پر مقابل حیران و پریشان تھا، مگر چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ ظالم حسینہ کب سے اس کے ناز اٹھانے لگی، اسے اہمیت دینے لگی، اسے خود سے پہلے رکھنے لگی۔ اسے تھوڑا انڈے کی زردی کھلا دو۔ محب نے انڈے کی زردی تھوڑی سی ہاتھ میں لے کر کہا، استفسار کیا۔ نہیں، یہ صرف 6 ماہ کا ہے، میں اسے کبھی کچھ نہیں کھلاتی۔ گلے میں پھنس گیا تو پھر یہ تو دودھ پی کر بھی الٹیاں کر دیتا ہے۔ اس کی باتوں سے محب نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ اوور پروٹیکٹیو ہے شاہزین کو لے کر۔ اس نے جواب سن کر فقط ازبات میں سر ہلایا۔ واپس چلنے کا کیا ارادہ ہے؟ اس اچانک سوال پر نجمہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جسے اس نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کہاں واپس؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ کیا مطلب کہاں؟ اپنے گھر ہی جائیں گے نا؟ وہ خاصا جتاتے ہوئے بولا۔ لہجے میں ذرا برہمی بھی جھلکی۔ وہ ستم کر اسے واپس لے جانا چاہتا تھا۔ اسے یقین نہ آیا۔ کیوں؟ اب کیوں؟ جو اسے چاہے تھا وہ تو دے چکی تھی اسے، پھر کیوں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا؟ سب سے بڑھ کر کس رشتے سے؟ کیا دنیا کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا حق دے گا؟ اب اس بچے کو اپنا نام دے گا؟ پلوشا کے سامنے اقرار کر سکے گا کہ اس کی بیوی بچہ ہے؟ کتنے ہی سوالات ایک ساتھ ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ کیوں کسی پراپرٹی پر میرا سائن کرنا رہ گیا ہے کیا؟ نہایت طنزیہ لہجے میں اس کے چہرے کو تکتے ہوئے استفسار کیا۔ نج، تم بیوی ہو میری ذمہ داری، میں تمہیں یہاں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا نا، اور نہ خود یہاں رہ سکتا ہوں۔ او، محب بجلال ملک کو فکر لاحق ہو رہی ہے میری؟ زبردست، مگر آپ کا بہت شکریہ، میں اپنا اور اپنے بچے کا خیال خود رکھ سکتی ہوں، اس لیے آپ کو جانا ہے تو چلے جائیں۔ ویسے بھی یہاں کسی کو پرواہ ہے تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے؟ وہ خاصا چوٹ کرنے والے انداز میں بولی، ساتھ ساتھ مقابل کو اپنی زندگی میں اس کا مقام بھی دکھانے لگی کہ اب وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، چاہے یہاں رہے یا نہ رہے۔ مانا تمہیں پرواہ نہیں، مگر مجھے ہے۔ اس کی کالی سیاہ آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت جتاتے ہوئے کہا، اپنی پرواہ اپنے پاس رکھو، ناشتہ کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، دروازہ سامنے ہے۔ اس کے الفاظ نہایت تذلیل آمیز معلوم ہوئے۔ مقابل کو چہرے پر غصہ امنڈ آیا۔ تم مجھے یہاں سے اکیلے بھیجنا چاہتی ہو؟ تم اور اکیلے؟ شاید تم بھول گئے ہو، دوسری شادی کر چکے ہو تم، گھر میں ایک عدد بیوی بھی ہے تمہاری۔ اسے کیا بتاؤ گے؟ کون ہوں میں؟ کون ہے یہ بچہ؟ ہم سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ اس کی آواز بھرائی تھی، وہ بھولی نہیں تھی اس کے ستم، اس کے دنیا کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا حق نہ دینا۔ کیا یہ حق تلفی نہیں تھی اس کی؟ نج، فالتو بحث نہیں چاہیے مجھے، چپ چاپ واپس چلو ورنہ میں اٹھا کر لے جاؤں گا، اس کے دھمکی آمیز لہجے میں کہتی ہی نجمہ بھر اٹھی تھی۔ اور کر بھی کیا سکتے ہو تم؟ ہر بار کی طرح زبردستی ہی کرو گے؟ وہ دانت پیس کر کہتی ہوئی ناشتے کا سامان سمیٹنے لگی۔ میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، تم مجھے مجبور کر رہی ہو۔ وہ دونوں ابھی لڑ رہے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ کون؟ نجمہ نے سامان
وہیں قالین پر چھوڑ کر دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا، میں جواد۔ دوسری جانب سے آئی مردانہ آواز نے محب کو توجہ از خود ہی اپنی جانب مبذول کی۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر کھڑا ہوا اور پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھنے لگا۔ اس وقت دروازہ کھولتے ہی وہ جواد کو دیکھ الجھ کر ایک آبرو اچکا کر پوچھنے لگی۔ یہ پہلی بار نہ تھا کہ وہ اسے راستے نہیں دے رہی تھی گھر میں اندر آنے کا۔ وہ ڈٹائی سے خود ہی اندر آ جانے کا عادی تھا۔ ہاں میں، سردی بہت ہے باہر، راستے سے ہٹو، پہلے مجھے اندر آنے دو۔ وہ اس کا ہاتھ بے تکلف انداز میں پکڑ کر اپنا راستہ خود بناتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کا بے تکلف انداز میں ہاتھ پکڑنا محب کی آنکھوں کو بری طرح سے کھٹکا تھا۔ میری بیوی کا ہاتھ چھوڑو اگر جینا چاہتے ہو تو۔ جواد اسے دیکھ کر ابھی نجمہ سے پوچھتا تھا کہ وہ کون ہے، اس سے قبل ہی محب غصے سے گھورتے ہوئے وارننگ دینے والے انداز میں حکم صادر کرنے لگا۔ اس کی شارپ نگاہیں، رعبدار پرسنالٹی جواد کو ہوشیار کر گئی تھی کہ مقابل کوئی معمولی بندہ نہیں۔ اوپر سے اس کا ادا کیا ہوا دھمکی آمیز جملہ، ایکسکیوز می، کیا کہا آپ نے ابھی؟ بیوی؟ فار یور کائنڈ انفارمیشن، نجمہ کا شوہر 1 سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ اس کے استہزائی انداز میں کہتے ہی محب نے نجمہ کو گھور کر کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اسے جیتے جی مار چکی تھی، اس سے زیادہ اس کی جان پر اور کیا ظلم ڈھائے گی وہ؟ نجمہ نہایت شرمندہ کھڑی تھی۔ شرمندگی محب سے نہیں تھی، شرمندگی تو اپنے دوست سے تھی، کیونکہ جھوٹ کہا تھا اس نے۔ سچ بتاؤ، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جواد نجمہ کا ہاتھ چھوڑ تفتیشی افسران کی طرح اب محب کے روبرو کھڑے ہو کر ابرو اچکاتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ یہ محب اجلال ملک ہے، میرا کزن اور بدقسمتی سے میرا شوہر۔ ان دونوں کو آمنے سامنے آتا دیکھ دست و گریبان ہونے کے خوف سے نجمہ نے تیزی سے بیچ میں آ کر محب کا تعارف کروایا۔ اس دشمن جاں کے جملے تھے یا ایٹم بم؟ جواد کچھ لمحے کے لیے ساکت سا رہ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا جنہیں وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ وہ شرمندہ تھی اسے سچائی سے لاعلم رکھنے کے لیے۔ وہ خود ہی کہاں جانتی تھی کہ محب ایک دن اس کی زندگی میں تباہیاں مچانے دوبارہ لوٹے گا۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ… اس کے ہونٹوں کو لرزتے ہوئے محب بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا اس سے قبل ہی سوری، نجمہ نہایت شرمندگی سے نظریں جھکائے معذرت طلب کرنے لگی۔ جواد 1-2 ثانیے کے لیے اسے شکوہ بھری نظروں سے تکرا رہا، آخر بھروسہ توڑا تھا۔ اس لڑکی نے، اس کا نجمہ کے بولے جھوٹ نے اس کے دل کو امید دی تھی جو آج ٹوٹتے وقت اسے بھی ساتھ ساتھ توڑ گئی تھی۔ وہ جن نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہا تھا، یقیناً وہ محب کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ جواد کا ذہن اس شاک کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے واپس جانے لگا تو نجمہ تیزی سے معذرت کرنے کی نیت سے پیچھے جانے لگی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنا ہاتھ محب کی گرفت میں محسوس کیا۔ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ اسے پتہ چل گیا کہ تم شادی شدہ ہو اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ وہ خاصا جذبس ہو کر دانت پیستے ہوئے طنزیہ لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس لمحے نجمہ کو صرف جواد کی فکر تھی۔ وہ اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اس نے جھوٹ کیوں کہا۔ جواد جیسا مخلص دوست قسمت والوں کو ملتا ہے جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تم میں ذرا بھی شرم ہے یا نہیں؟ محب غصے سے دھاڑتے ہوئے، مجھے جیتے جی مار دیا تم نے، اور اب میرے ہی سامنے تم ایک غیر مرد کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔ شوہر؟ صرف نام کے شوہر ہو تم، کوئی فرض بھی ادا کیا ہے شوہر ہونے کا تم نے؟ کبھی فرض ادا کرنا تو دور کی بات ہے، سوائے زبردستی کے تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے؟ جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کہاں تھے تم؟ فرقان انکل اور جواد نے اگر میری مدد نہ کی ہوتی تو شاید آج میں تمہارے سامنے یوں صحیح سلامت کھڑی نہ ہوتی۔ ان کے بہت احسانات ہیں مجھ پر۔ وہ خاصا جذباتی ہو کر روحانسی لہجے میں جواب دے ہوئی۔ تو کس نے کہا تھا اپنا گھر چھوڑ کر بھاگو؟ وہ ہاتھ چھوڑ کر برہمی سے استفسار کرنے لگا۔ محب کسی صورت ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ نجمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس کے نزدیک غلطی اس بے وقوف لڑکی کی تھی جو اپنا گھر وہ شوہر چھوڑ کر انجان لوگوں پر اعتماد کر کے بھاگی۔ گھر
اس جہنم کے لیے تم گھر جیسے لفظ استعمال بھی کیسے کر سکتے ہو؟ اور پھر میں کس کے سہارے رہتی وہاں؟ میں پریگننٹ تھی، مجھے حفاظت کی ضرورت تھی تمہارے گھر والوں سے اور سب سے بڑھ کر تم سے۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی مقابل کے سینے کے مقام پر رکھتے ہوئے روحان سے مگر سخت لہجے میں بولی، مجھ سے وہ بے یقینی کے عالم میں وہ اپنے کردار کی صفائی دینے کا عادی نہ تھا، مگر سامنے کھڑی اس لڑکی کو ان گنت بار دے چکا تھا، پھر بھی وہ لڑکی اسے اپنے بچے کا قاتل مانتی آئی تھی۔ ہاں، تم جیسے دولت کے حریص سے، جسے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ دولت پیاری تھی۔ اس لڑکی کی سیاہ آنکھوں میں غم و غصہ امنڈ آیا تھا۔ محب کو اس لڑائی کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنتی بھی ہو تو بگڑ جاتی ہے غصے میں، اسی لیے اس ذہین شخص نے خاموشی کو ترجیح دی تھی۔ وہ لاکھ صفائی دے مگر مقابل اس پر اعتبار نہیں کرے گی، یہ جانتا تھا وہ۔ جواد جا چکا تھا جب تک وہ دروازے پر پہنچی۔ محب شازن کو لے کر کمرے میں چلا آیا۔ وہ شازن کو بیڈ پر لٹا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہیں دوسری جانب نجمہ غصے سے برتن دھونے لگی تھی۔ وہ اپنا سارا غصہ برتنوں پر نکال رہی تھی۔ کانچ کا گلاس غصے سے کیبنٹ میں رکھنے لگی، مگر دھیان سے نہ رکھنے کے سبب وہ نیچے گر گیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر محب دوڑتا چلا آیا تھا۔ اس نے سامنے سے بجلی کی پھرتی سے آ کر نجمہ کو پیٹ کے مقام سے پکڑ کر سلیب پر بٹھا دیا تھا۔ وہ ہکا بکا ہو کر محب کو تکنے لگی، جو کچھ دیر قبل ہوئی زبردستی لڑائی کے باوجود بھی دوڑے چلا آیا تھا اس کے لیے۔ زندگی میں گلاس پہلی بار نہیں ٹوٹا تھا اسے، ہاں دیوانہ وار خیال کرنے والا پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اتر کر بھاگتے ہوئے آیا تھا، اسی لیے ننگے پاؤں تھا، جبکہ نجمہ کے پاؤں پہ پھر بھی سلیپر موجود تھی۔ لگی تو نہیں تمہارے؟ فکر مند لہجے میں پوچھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے۔ تم یہاں بیٹھو، میں صفائی کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھاڑو لینے کی نیت سے ابھی مڑنے ہی لگا تھا کہ نجمہ نے تیزی سے اپنی سلیپرز اتار دی۔ یہ پہن لو پہلے، ورنہ کان چپ جائے گا تمہارا۔ وہ فکر مند ہو کر گویا ہوئی۔ تمہارے دیے زخموں سے زیادہ اذیت نہیں دے سکے گا مجھے، اس لیے بے فکر رہو، وہ دل جلے انداز میں کہہ کر ننگے پاؤں ہی جھاڑو اٹھا کر لایا اور سارا کان سمیٹا۔ وہ خاموشی سے اسے تکتی رہی، اسی لیے میں محسوس ہوا جیسے جان وار رہا ہو اس پر اپنی۔ محب، سچ بتا دو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا باقی رہ گیا ہے میرے پاس اب، جس کی طلب تمہیں مجھ تک کھینچ لائی ہے؟ میں جانتی ہوں بلا وجہ مجھے ڈھونڈتے ہوئے نہیں آئے تم۔ وہ ہر جائی ہاتھ دھو کر آیا تو نجمہ اس کی نیلی سمندر جیسی گہری و پر اسرار آنکھوں میں جھانکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ اس کے سوالات سنتے ہی اس کے عرابی ہونٹوں کے کناروں پر اداسی سے ہلکی سی مسکان نمودار ہوئی۔ ٹھیک پہچانا تم نے، میں واقعی بلا وجہ نہیں آیا۔ اپنی شارپ نگاہیں اس کے حسین چہرے پر ٹکائے اس کے قریب آتے ہوئے گویا ہوا، مجھے سکون کی تلاش کھینچ لائی ہے تمہارے پاس، مجھے صرف تمہاری طلب ہے نج، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ سلیب پر بیٹھی ہوئی تھی، مقابل کو اپنے قریب آتا دیکھ اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس خوبرو نوجوان کے محبت سے لبریز لہجے میں ادا کیے ہوئے جملے نے اس کے خوف کے حصار کو توڑا تھا۔ وہ ستم گر اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالہ بنا کر اپنی نیلی سمندر جیسی حسین و سحر انگیز آنکھوں میں دیکھتے پر مجبور کرتے ہوئے اسے اپنی محبت کا پھر ایک بار اظہار کرنے لگا۔ یوں محبت کا بار بار اظہار کرنا، بار بار مقابل کو اپنی محبت پر یقین دلانے کی کوشش کرنا، یہ مخالف عادت تھا۔ وہ کب کسی سے کچھ مانگنے کا عادی تھا، جو پسند آتا وہ اس کا ہو جاتا، مگر اپنی بیوی کے لیے وہ بدلا تھا، کافی بدلا۔ وہ لڑکی نہیں جانتی اس کی طلب دل کو ایسے لگی ہے جیسے جسم کو روح۔ کیا یوں تمہارے محبت کے اظہار سے میری ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی؟ اس کی گرم سانسیں چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ شدید سردی میں ابھی اسے گرمی کا احساس ستانے لگا تھا، پورا جسم کپکپاہٹ کا شکار تھا۔ اس وجہ مرد کی نزدیکی دل پر جادو سا چلاتی معلوم ہو رہی تھی۔ دل چاہا بس تھام لے اسے، مگر وہ پراپرٹی پیپرز اور اپنے ساتھ ہوئی ہر زیادتی و ظلم یاد آ گیا۔ وہ مقابل کے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے ہٹا کر روحانسا و گمبھیر لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ نہیں، بالکل نہیں، مگر ایک ساتھ ضرور مل جائے گا، ایک مضبوط ساتھ جو
मदद करेगा तुम्हारी सारी तकलीफ़ों को ख़त्म करने में। बस मेरे साथ वापस चलो। मुकाबिल हसीना के दोनों हाथों को नरमी से अपने दोनों हाथों में क़ैद कर इसकी सियाह नशीली आंखों में झांकते हुए जज्बात की सदाकत के साथ गोया हुआ, अगर मुझसे मोहब्बत थी तो दूसरी शादी क्यों की? क्यों लाए पलवशा को हमारे बीच? क्यों मुझसे प्रॉपर्टी धोखे से छीन लेने की प्लानिंग कर रहे थे? क्यों मरवाया हमारे बच्चे को? क्यों? ये सवालात इसके जहन को उलझाए हुए थे। वो अभी बोल ही रही थी कि शाहजैन के रोने की आवाज़ पर इसके कान खड़े हुए थे। तुम फिर शाहजैन को अकेले छोड़ आए और यहाँ आकर मुझे भी बातों में लगा दिया। हटो, वो खफकी से कहती हुई इसका हाथ छोड़कर तेज़ी से स्लैब से उतरकर कमरे की जानिब बढ़ गई। वो भी इसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। अनाबिया बेटा, कैसी हो? कितने दिन हो गए तुमने चक्कर नहीं लगाया। वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर जैसे ही कमरे से निकला, अनाबिया का नाम सुनकर इसके कदम आज खुद रुके थे। आज आ जाओ, साथ डिनर करते हैं। अनाइजा बेगम इसे दावत दे रही थी। अच्छा चलो ठीक। नहीं नहीं, माजरत की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अगले वीकेंड का प्लान बनवा लूँगी। बल्कि अच्छा है तुम अपने बॉयफ्रेंड को साथ ही ले आना, हम भी मिल लेंगे इससे। चलो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। बॉयफ्रेंड का लव सुन मानो इसके पाँव जम गए थे। न जाने क्यों जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। ज़ारून, तुम कब आए? अनाइजा बेगम कॉल मुंतखता करके जैसे ही पलटी, ज़ारून को अपने पीछे खड़ा किसी सोच में डूबा पाया। बस अभी मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था तो सोचा आपको अलविदा करता जाऊं। वो यह कहकर मसनूई मुस्कान चेहरे पर सजाए इनके गले लगा। अच्छा क्या, वो हर बार की तरह अपने बेटे से बड़ी मोहब्बत से गले ले मिली। वैसे किससे बात कर रही थी आप? दानिशा तौर पर अनजान बनते हुए इस्तफसार किया। मैं अराबिया से, तेज़ी से जवाब मिला। ओह, कोई ख़ास बात? खासा तजस्सुस से पूछा मगर चेहरे पर लापरवाही जाहिर की। नहीं, मैं इसे आज डिनर पर ला रही थी। मुझे याद आ रही थी इसकी, मगर वो आज डेट पर जा रही है इसीलिए माजरत करने लगी। डेट पर? कहाँ? वो एक एक करके सारी मालूमात ले रहा था। मुझे क्या पता, मैंने नहीं पूछा ये। इनके ज़रा झुंझला कर जवाब देते ही वो मुस्कुराने लगा। चले, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। वो कहकर मुस्कुराते हुए पलट कर मगर अगले ही लम्हे मुंह बसोड़ते हुए घर से निकला। ये मूवी बहुत रोमांटिक है, मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। वो लड़का मुस्कुराते हुए अनाबिया को देख बोला। वैसे तो वो रोमांटिक फिल्मों की शौकीन नहीं थी, मगर राफे के इसरार पर वो डेट पर मूवी देखने चली आई थी। जैसे ही राफे चेयर पर बैठा, किसी ने इसकी सीट पर पीछे से ज़ोर से लात मारी थी, जिस पर अनाबिया और दोनों ही चौंक कर पीछे मुड़े। ओ सॉरी। पीछे मुड़े ही अनाबिया की आंखें हैरत से बड़ी हुई। ज़ारून, तुम यहाँ? ज़ारून माजरत तलब कर रहा था, जबकि अनाबिया इसे उलझी निगाहों से तकते हुए बोली। ओह वाह, क्या इत्तेफाक है। ज़ारून खासा मुस्कुराते हुए कहकर तेज़ी से बंदर की तरह पीछे की सीट से उछलकर इसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। अनाबिया, तुम जानती हो इसे? राफे के पूछते ही वो बेचारी कंफ्यूज सी हालत में सर इस बात में हिलाने लगी। अच्छा, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है? राफे इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। निहायत नरमी से इस्तफसार किया। गोल्डन। अनाबिया जवाब देती इससे कबल ही इसके बराबर बैठे लड़के ने झट से जवाब दिया। मगर पहनती ज़्यादा लाल रंग है। ज़ारून मुस्कुराते हुए बताने लगा। ओह अच्छा। राफे को बड़ा अजीब लगा इसका यूँ जवाब देना, मगर सर खुजाते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगा। अच्छा, तुम्हारा पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है क्रिकेट में? इसने अनाबिया की सीट पर अपनी बाहें फैलाते हुए इस्तफसार किया। अनाबिया को गेम्स में कोई दिलचस्पी नहीं। अब भी जवाब इसके देने से पहले ही ज़ारून ने दे दिया था, जिस पर अब वो इनकम्फर्टेबल होने के साथ साथ इसे घूरी से भी नवाज रही थी। अच्छा, लगता है तुम अनाबिया को बहुत अच्छी तरह जानते हो। ज़ारून इसे कबाब में हड्डी मालूम हो रहा था। वो दांत पीसते हुए बोला। बिल्कुल, दोस्त है मेरी। ज़ारून इस सुनहरी गुड़िया की निगाहों की तपिश को मुकम्मल इग्नोर करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दे हुआ। पॉपकॉर्न। इसने अनाबिया के आगे पॉपकॉर्न बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया। वो मुस्कुराते हुए अभी अपना सीधा हाथ बढ़ा ही रही थी कि बराबर में बैठा ज़ारून ज़ोर से इसके वही हाथ मजबूती से थाम कर चीखा था। आह! अचानक इसके चीखने के सबब वो सुनहरी गुड़िया भी घबरा कर इसकी तरफ मुड़ी। राफे और इर्द गिर्द के बाकी लोग भी इसे उलझी निगाहों से देख रहे थे। बहुत खौफनाक सीन था। मेरी तो जान निकल गई। वो इस लड़की का हाथ अपने दिल के मुकाम पर लगाए
खासा डरे हुए लहजे में बोला। जारून, रोमांटिक मूवी चल रही है। जारून की बात सुनते ही अनाबिया ने हार मानने वाले अंदाज में सर नफी में झटका, फिर इसे शार्प निगाहों से देखते हुए खासा जताते हुए बताने लगी। ओह अच्छा, इसका झूठ फौरन ही पकड़ा गया था, जिस पर वो जुबान दांतों में दबाए तेजी से सीधा होकर बैठा, फिर अपनी दोनों आइब्रो के दरमियान हिस्से को खुजाते हुए शर्मिंदगी से गोया हुआ। जी, वो अभी भी खा जाने वाली निगाहों से तक रही थी। ठरकी साला लड़की को रोमांटिक मूवी दिखाने लाया है, वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाया। तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा तुम में अट्रैक्टिव क्या लगता है? राफे अब अनाबिया से नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। जारून के कान भी इसी की बातों पर लगे थे। अब साला ठरकी कहेगा तुम्हारे होंठ, वो राफे का सवाल सुनते ही दिल जले अंदाज में बड़बड़ा है। नहीं क्या? वो लड़की तजस्सुस से इसका चेहरा तकते हुए पूछने लगी। तुम्हारे होंठ, वो शौक़ी से इसके गुलाबी होंठों पर निगाहें टिकाए जवाब दे हुआ। बस अब हद हो रही है, राफे के जवाब देते ही जारून के जिस्म का वो कौन सा हिस्सा था जिसमें आग ना भड़की हो। इसे वो लम्हा शिद्दत से याद आया था जब वो सुनहरी गुड़िया नशे की हालत में इसके करीब आ गई थी। इसकी सांसों की महक वो चाहकर भी आज तक भूल नहीं पाया था। इसका वो हाथ चुमना, इसका वो नरम व गरम लम्स। उप्स सॉरी। अनाबिया की सीट पर राफे का रखा हुआ हाथ इसकी निगाहों को अब और ज़्यादा खटक रहा था। दानिशा तौर पर खड़ा होकर अपने पीछे की सीट से कोल्ड ड्रिंक का ग्लास उठाकर अनाबिया के सीधे कंधे पर डाल दिया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठी, पर इसके सामने मासूमाना चेहरा बनाए माजरत तलब करने लगा। जारून, ये मेरी नई ड्रेस थी। वो खड़े होकर अपने कपड़े झाड़ते हुए सदमे से बोली। कोल्ड ड्रिंक राफे के हाथ पर ही आई थी। वो बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर जारून को घुराते हुए देखने लगा। सॉरी यार, हाथ से पता नहीं कैसे फिसल गया ग्लास। सो सॉरी, जाओ तुम वॉश करके आ जाओ। इसकी डेट ख़राब करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था वो। बल्कि एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, मेरा घर यहाँ से करीब पड़ेगा। इस तरह गीले कपड़ों में तो तुम अपनी डेट कंटिन्यू नहीं रख सकती ना। चलो। बगैर इसे कुछ बोलने का मौका दिए वो इसका हाथ थाम कर बाहर चल पड़ा था, जबकि बेचारा राफे इसे तकता रह गया। क्या हुआ? बैठो। वो कार का गेट खोलकर इसे देखते हुए लापरवाही से बोला, जो अभी तक इसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। ये सब क्या था जारून? वो संजीदगी से सत्कार करने लगी। क्या? वो नासमझ बनने की अदाकारी करते हुए। ज़्यादा होशियार मत बनो तुम। वो शहादत की उंगली इसकी जाने बचाकर इसके करीब आते हुए कुटी मगर सर्द आवाज़ में बोली। मैंने क्या किया है? वो अभी भी मासूमाना चेहरा बनाए पूछ रहा था। तुम अच्छी तरह जानते हो तुमने क्या किया है। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है तो साफ कहो। इस तरह बच्चों वाली हरकतें करने का क्या मतलब? और अगर हिम्मत नहीं है अपनी फीलिंग्स को बोल करने की तो पीछे हट जाओ, यही सबके लिए बेहतर है। वो करीब आने लगी तो जारून हल्के हल्के पीछे जाने लगा। कार का गेट इसकी कमर के मिस होने से बंद हो गया था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए मजीद करीब आई तो वो कार से जा लगा। दोनों की आंखें मिली। इस सुनहरी गुड़िया की आंखों में गुस्सा आया था। वो कहने के बाद एक लम्हे भी वहाँ ना रुकी। इसी के सामने अपने हाथ में पकड़े क्लच से कार की चाबी निकालकर अपनी कार की जानिब बढ़ गई। दोस्त होने के नाते वो अपनी हदूद पार कर रहा था, जिसका इसे हक हासिल नहीं था। वो लड़की कबूल कर चुकी थी अपनी मोहब्बत में मिली नाकामी को। अब वो आगे बढ़ना चाहती थी। जिंदगी की खुशियों पर इसका भी हक था। वो अपने लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर तलाश करने की कोशिश कर रही थी, मगर जारून न जाने क्यों इसकी खुशियों की राह में हायल हो रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर वो अपने कानों में पहनी स्टार बालियां उतार कर ज़मीन पर फेंकते हुए रोने लगी। वही जानती है कितनी मुश्किल से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, अपनी पहली मोहब्बत को भुलाने की सही कर रही थी। क्या मैं वाकई अनाबिया के लिए फीलिंग्स रखने लगा हूँ? वो पूरे रास्ते बार बार खुद से ये सवाल करता रहा था। नहीं, मैं सिर्फ नजमा से प्यार करता हूँ। अनाबिया दोस्त है मेरी, बस जज्बात में तगयार का आ जाना कि एक नॉर्मल बात है। उसके भी आ गया था। मोहब्बत वक्त के साथ अपने रंग बदलती है, तभी तो निकाह रखा गया था, ताकि मोहब्बत कितने ही रंग क्यों ना बदले, जज्बात कितने ही तगयरात का शिकार क्यों ना हो, दोनों के दरमियान एक डोर बंधी रहे। निकाह की डोर, पाकीज़ा मजबूत डोर। ये डोर कोई कच्चा धागा नहीं जो फासलों से ही टूट जाए। ये तो वक्त और आजमाइशों के साथ और मजबूत होती है और पुख्ता होती है। हम जब किसी के साथ रहते हैं तो हमारे दरमियान
انس کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رشتہ فاصلوں کی کشتی میں یا تو موجوں سے ٹکرا جائے اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، یا ایک ہوا کے جھونک سے بھی بکھر جائے اتنا کمزور پڑ جاتا ہے۔ غلطی اس کی نہیں، ہر انسان محبت و توجہ کا بھوکا ہوتا ہے، خاص طور پر مشکل کے وقت۔ جب اس کا مشکل وقت آیا تھا تب وہ توجہ و محبت نجمہ نے نہیں انابیہ نے دی تھی اسے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات میں آئے تغیرات کو نہیں روک پا رہا تھا۔